नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यहाँ कोई ख़िताब करने के लिए नहीं बैठा, सिर्फ़ प्रोग्राम बताने के लिए बैठा हूँ। आज यहाँ पर एक बच्चे का ख़त्म कुरान भी है जिसने यहीं पर हिफ़्ज़ किया है और इस जगह में वो पहला बच्चा है जिसने कुरान मजीद ख़त्म किया है। तो सबसे पहले तो उसका आखिरी सबक सुना जाएगा। उसके बाद हमारे 3 स्पीकर हैं। मौलाना जावेद साहब बैठे हैं, मेरे चचा हैं मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, और मेरे फूफा हैं जो मेरे उस्ताद भी हैं कारी अब्दुल रशीद रहमानी साहब जो लंदन से तशरीफ़ लाए हैं। इन हज़रात का ख़िताब होगा और थोड़ा सा स्नैक भी है। उसके बाद इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आप हज़रात को इजाज़त है। तो सबसे पहले उस बच्चे का आखिरी सबक सुनते हैं जिसका यहाँ ख़त्म कुरान है, हाफ़िज़ सारिम साहब। मुँह इधर करके बैठो। छोड़ करीब हो, इधर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम
وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. دعا کر لیں. دعا آخر میں ہوگی. دعا آخر بچے کی میں. دعا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا كربة إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا سهل علينا أمور الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تلاوت کرا لو نظم کرا لو. سب سے پہلے چند اشعار حمد کے پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نعت. بولی اللہ دی بول بولی اللہ دی بول داتا اس بن اور نہ کوئی داتا اس بن اور نہ کوئی شہرگ دے ہے کول بولی اللہ دی بول اللہ دی مٹھڑی بولی جس نے اس دی تصویر لی اللہ دی مٹھڑی بولی جس نے اس دی تصویر لی رب نے جس تے کرم کمایا رب نے جس تے کرم کمایا او بنیا انمول بولی اللہ دی بول ہاں بول بولی اللہ دی بول. اور ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ ان کی نظر کرتا ہوں. اللہ والیاں کولوں جا کے
ول سکھ بندیا نیویں پا کے اللہ والیاں کولوں جا کے ول سکھ بندیا نیویں پا کے مرن تو پہلے پہلے کر لے مرن تو پہلے پہلے کر لے اپنا ٹھیک ماحول بولی اللہ دی بول داتا اس بن ہور نہ کوئی شہرگ دے ہے کول ہاں بولی اللہ دی بول ہاں بول بولی اللہ دی بول. سب مل کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول اکرم ہے تیرے شوہر اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر صدیق اکبر عقد سے پہلے نبی کو تصویر تیری جبریل نے دکھائی ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ حضور کے جب حرم میں آئی ہے کتنی تو خوش نصیب دلہن ہے کتنی تو خوش نصیب دلہن کہ دلہا تیرے حضور انور صدیق اکبر تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے ہوں میرا تجھ کو کہا ہے اکثر صدیق اکبر تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے سلام دیتے ہیں شام و صبح سلام دیتے ہیں شام و صبح ہزاروں نوری بھی تیرے در پر صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول اکرم ہے تیرے شوہر اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر.
माशाअल्लाह जनाब। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने बिरादर मुकर्रम से, जिनका यहाँ आना फ़र्ज़ भी था और कर्ज़ भी। पिछली दफ़ा नहीं आए, माज़रत की, इस दफ़ा आना पड़ा उनको, मौलाना जावेद साहब से कि वो आएँ और कुछ कलिमात अर्ज़ करें, लेकिन इनका बयान होगा इंग्लिश में। उर्दू आपने अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदउ इला सबीली रब्बिका बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिलमुहतदीन वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा ऊक़िबतुम बिहि वलइन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। Amma ba'd. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the most magnificent, the most beneficent, the most merciful. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala for all His ni'mah and favors that He has bestowed upon us. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the divine guidance, the tawfiq, the life to be present here today. Before our ulama speak, I have been asked to say a few words just as an intro. We have been created by Allah subhanahu wa ta'ala, created from the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which in itself is a favor from Allah subhanahu wa ta'ala. In this life that we live, we idolize many people. Famous people are idolized. And when we look at their morals, at their way of life, they are completely devoured of everything. There is no example that we can find in our lives today in any single person that can be a perfect example for salvation for all of man. Before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when a Nabi, when a Prophet would be sent, he would be sent with the qualities of his people. For example, Musa alayhi salam was sent to the Israelites. Isa alayhi salam was sent with certain qualities to guide his people. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is a guidance and an example not just for the Sahaba, not just for his time and for his era. He is an example for all of man till the day of judgment, for every human, for every man, every woman, every child, rich or poor. We will find an example for that person in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where Allah subhanahu wa ta'ala, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself says, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." My Lord is the one that has perfected me. Can you imagine Allah subhanahu wa ta'ala, Addabani, my Lord has perfected me. And when Allah subhanahu wa ta'ala perfects something,
how perfect that thing will be. And there says, فَأَحْسَنَ تَعْدِيبِ. He didn't just perfect me, He perfected me in a manner that was the best. That's why the Prophet ﷺ, sometimes when we look at some of his examples and just some of his ahadith and some of his mentions, it is unimaginable. There's a hadith narrated by Javed radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثلكم. Verily my example and your example كمثل رجل أوقد نارا, is the example of a man who kindles and lights a fire. فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. When he lights the fire, suddenly the grasshoppers and the moths, they start falling into the fire. They're attracted by the fire, they start falling in it. وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا. And at that same time, he's trying to remove you from it, and he's trying to repel you. And then the Prophet ﷺ says, وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ. And I am holding on to your waistband, and I am holding on to your belt, that you fall into the fire. وَأَنْتُمْ تُفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي. But what is happening is some of you are escaping my hand. Some of you are escaping my hand. My effort is that every single one be saved from the fire. But some of you are still escaping my hand. The commentators have written in the tafsir of this hadith that the Prophet ﷺ, his wish is to save every single person from the fire of Jahannam. The person who sins, save him also. But what is happening, that in the same way that a moth is attracted to the fire, because it is unaware that this is dangerous, this is going to kill it, this is going to burn it, it's unaware. In a similar fashion, we are unaware. We are ignorant to the fact that the Prophet ﷺ's teaching is going to keep us away from the fire. But we are haris, but we are greedy for the dunya, and we want to fall into the fire, and the Prophet ﷺ is saving us. This is the example of the Prophet ﷺ. And Abu Musa radiallahu anhu narrates a similar hadith. In it he makes mention, Inna mathali, verily my example, wa mathala ma ba'athani Allahu bih. And the example of what I have been sent with. Kamathali rajulin ata qawmahu, is like an example of a man who comes to his people. فقال, and he says, إني رأيت الجيش بعيني, that I have seen the army with my own two eyes. وأنا نذير العريان, and I am a warner for you. Al-Uryan means unclothed. In the olden days, what used to happen is when a message needed to be sent, and when it was of the highest importance, the person who's bringing the message would climb the mountain and he would take off his clothes, and people would pay attention to him. So in a manner that pay attention to the warner. وَأَنَا نَذِيرُ الْأُرْيَانِ. And what is the message? That he used to say that the example of me and the example of what Allah subhanahu wa ta'ala has sent me with is a person who comes and he warns his people. Look, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has come. He has warned us. He has taught us what is right and what is wrong, but we continue and we persist in our rebellion. Because shaitan, he doesn't let go of us. We continue in our aggression, we continue in our sin. But we just have to look
at what the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you have to emulate the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Remember, there is no path to Allah subhanahu wa ta'ala except the path that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us. Except the path that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us. So anyway, the hadith goes that he warns his people, and what he says, فَأَنْجَاهُ, save yourselves. فَأَطَاعُهُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. So a group from amongst them, they obey him. فَأَطَاعُهُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. فَأَدْلَجُوهُ, they go out at night, they travel by night. فَانْطَلَقُوا, and they go out عَلَى مُهْلَتِهِمْ, until a time that Allah subhanahu wa ta'ala has appointed for them. Meaning they save themselves. And then فَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, a group from amongst them, they reject the message that this man has come with. And what happens to them? فَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. I think Maulana has dars, I think he has to go. May Allah subhanahu wa ta'ala take him safely, inshallah. So a group from amongst them, they rebel against this messenger. So what do? فَأَصْبَحُوا فِي مَكَانِهِمْ, they stay within their homes, they don't go out. فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشِ, the army come, فَأَهْلَكُهُمْ, and destroys them all. This is the example of those people. One group listens to the Prophet ﷺ and they are able to save themselves, they enter into paradise. One group does not listen to the Prophet ﷺ and they listen to shaitan, and eventually they end up into the fire. Allahumma hafazna minhum. Really, Allah subhanahu wa ta'ala, there's only two types of people. Minha huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. There's only two groups. He is the one that created you, amongst you those who have obeyed the Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa minkum kafir na'udhu billah, and there are those who have disobeyed the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Remember, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not just, when you look at his life, he was a bashar, he was a human being, but he wasn't not just any human being. He wasn't just anybody. Even his enemies used to praise him. It says, the poet says in Arabic, شهد الأنام بفضله حتى العداء. شهد الأنام بفضله حتى العداء والفضل ما شهدت به الأعداء. It says, Shahid al-anamu, the whole of mankind praises the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-ida, even those who rebel against the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they also praise him. Wal fadlu ma shahidat bihi al-a'da. But excellence and virtue is in the praise of those people who are the enemies of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the verse, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى, in the commentary of that verse, some mufassirin have written this, that Abu Jahl, he was Abu Jahl. Sometimes he would say, Wallahi ma kana Muhammadun, Wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana ya'mur illa bimakarim al-akhlaq. This man, he doesn't order anything and he doesn't teach anything except good morals. As ibn Wa'il, who was the father of Amr ibn al-As radiyallahu an, one of the greatest enemies. These were like a group of people, rebels we call them. These rebels used to hate the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But even them, he says, kana yuwafiqun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Even he sometimes used to agree with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He also used to agree with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And look, who can be more virtuous? Who can be more of an example for us? When Allah subhanahu wa ta'ala was molding him, when Allah subhanahu wa ta'ala was correcting him every step of his life. He says, Abdullah bin Abbas radiallahu an, he narrates a hadith.
he narrates a hadith and he says that إذا انصرف المشركون عن قتل أحد, when the mushrikeen turned away from the battle of Uhud, وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم, and the Prophet صلى الله عليه وسلم also came down from the mountain. You can imagine that skeptical. When the Prophet صلى الله عليه وسلم himself is injured, when the dust is flying and the dust is settling from the battlefield and he's coming down, فَرَأَى مَنْظَرًا سَاءَهُ, he saw a spectacle that the Prophet ﷺ didn't like. What did he see? رَأَى Hamza. He saw Hamza radiallahu an, قَدْ شُقَّ بَطْنُهُ, his stomach had been split open. وَاسْطُنِمَ أَنْفُهُ, and his nose had been cut, removed. وَجُدِعَتْ أُذُنَاهُ, and his 2 ears had also been amputated. And this is the uncle of the Prophet ﷺ that he used to love so much, like a brother he used to love him. And the Mufassirin have said that the Prophet ﷺ hasn't cried on anybody's death to such an extent as he cried on the death and the martyrdom of Hamza radiallahu anhu. And he comes and he sees the skeptical. And then the Prophet ﷺ says, لولا أن يحزن النساء, if it wasn't that the women will grieve, أو تركت سنة بعدي, or I leave a method behind me, أو تكون سنة بعدي, or this will become a sunnat after me, لتركته, I would leave Hamza radiallahu anhu as he is on the earth without burying him. Why? يبعثه الله, Allah subhanahu wa ta'ala will resurrect him من بطون السباء والطير. Allah subhanahu wa ta'ala will resurrect him from the stomachs of animals and the stomachs of birds on the day of judgment. I would leave him as is. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَدَعَا بِبُرْدَةٍ, the Prophet ﷺ asked for a cloth, and فَجَعَلَ عَلَى رَأْسِهِ, and he placed it upon the head of the Prophet of Hamza radiallahu an. فَخْرَجَتْ رِجْلَاهُ, his 2 feet came out. فَغَطَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ, the Prophet ﷺ covered his face. وَجَعَلَ عَلَى رِجْلِهِ الْإِذْخِرِ, and he placed some grass upon the feet of Hamza radiallahu an, and he was so pained by it. The point is this word that the Prophet ﷺ mentioned, he was so pained by it. He says, لَأَمْثُلَنَّ مَكَانَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِّنْهُمْ, I will surely do the same thing to 70 of the mushrikeen. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala was watching, and it was the time of wahi. Allah didn't send Jibreel alayhi salam immediately, but Allah subhanahu wa ta'ala waited. At that time, says, Hamza radiallahu anhu was brought forward. The Prophet sallallahu alayhi wasallam read Salatul Janazah on him. Then the next man would be brought forward and he would be placed next to Hamza radiallahu an, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam again would read Salatul Janazah on the 2 of them. Then the 3rd person would be brought forward. Then the Prophet ﷺ would pray Salatul Janazah on 3 of them, until the number reached to 70 times. The Prophet ﷺ prayed on Hamza radiallahu anhu 70 times. When he had completed his burial, Jibreel alayhi salam comes. Subhanallah, and he says, وَاصْبِرْ, Ya Rasulullah, be patient. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, and your patience is not except for Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, Ya Rasulullah, don't grieve on him. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ, and let your heart do not become tight. Let your heart not become constrained due to the plotting of these people. Allah subhanahu wa ta'ala, look, أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي. Who can be more perfect than the Prophet sallallahu alaihi wasallam? The Sahabas at that time,
When they heard the Prophet ﷺ say this, they says, our Habib, our Prophet ﷺ is hurt so much. He says, لَنُمَثِّلَنَّ بِهِمْ مُثْلَةً لَمْ نُمَثِّلْهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَرَبِ بِأَحَدٍ قَطُّ. We will show the mushrikeen, and we will make such a state out of them by cutting their noses and their ears that nobody from the Arab has punished anybody in that manner. Allah subhanahu wa ta'ala says, Jibreel alayhi salam comes, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, and if you are going to take punishment, if you are going to take retribution, فَآقِبُوا بِمِثْلِ مَا أُقِبْتُمْ بِهِ, then you should punish in a manner that you have been punished. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ, but if you be patient, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. This is what today the media, the way they portray Islam, subhanallah, if they were to know the beauty of Islam, every single one of them would enter into the fold of Islam. The problem is we have left the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have left his ways. The way the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught is incredible. An Muawiyah ibn Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, he narrates a hadith. He says, بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. One day we were praying salat with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. إذ عطش رجل, Brother Irfan sneezed. So إذ عطش رجل, when a man sneezed. When he sneezed, we were in salat. فقلت يرحمك الله, I said in my salat, يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. You know, there's a verse of the Quran, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. When a person, the word Rama is used when a person releases an arrow. That was the word Rama is used. So he says, فَرَمَانِ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. The people started throwing daggers at me with their eyes. You know, when you look at somebody, people, Sahaba were in Salat, فَرَمَانِ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. People, the Sahaba started throwing daggers at me in Salat. I didn't know. Do you know what I did? I said, مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ in Salat. तुम्हें क्या हो गया? मेरी तरफ क्यों देखते हो भाई? Why are you looking at me for? فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ. Then what they started doing? Started hitting their hands upon their thighs. Bhai, khamosh rahe bhai. They say, please stay quiet. يُسَمِّتُونَنِي, they were trying to keep me quiet. فَسَكَتُّ, I stayed quiet. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. When the Prophet صلى الله عليه وسلم finished his salat, he says, بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي. May my parents be sacrificed on that man. وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ. By Allah, I have never seen a teacher more gracious than him. وَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي. If it was us, what would we have done? وَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي. He didn't curse me, nor did he hit me, nor did he rebuke me. He says, فَقَالْ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةِ. Verily this prayer, لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِنْ كَلَامِ النَّاسِ شَيْءٌ. This salat, it is not appropriate for you to speak from kalamun nas, those things that a man usually speaks. Inna hadhihi salat, verily this salat, innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Quran. Verily this salat is subhanallah, Allahu Akbar, and qira'atul Quran. Subhanallah. Look at the way the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his manner and his mode of teaching.
We don't have that kind of patience, and we don't have that kind of depth. You can imagine if one person in Jummah, if he comes and does this, what will happen? You know, you can imagine when the Imam gets a mistake, the whole masjid corrects him, right? Yeah, especially in Yasin in the month of Ramadan. Our Sheikh, Rahmatullahi alayhi, Ghulam Habib Sahib Rahmatullahi alayhi, his son Maan Abdur Rahim Sahib from Chakwal, he used to come here and lead Taraweeh here before. And then when he would get to Yasin, he would say, break pe paun rakhna sab. Yasin pe jab pahunchte the na, to break pe paun rakhna, I know that you know it. Why are we any different from the characters of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Why are we different? Why are we any different? What is it that's missing in us that the Prophet sallallahu alaihi wasallam inculcated into the Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in? Infused in him. Infused, not just inculcated, he infused them in their character. I know that there's two more speakers, and they are the actual speakers. He's traveled a long way to actually speak and address us, and Hazrat has traveled all the way from New York. But if they give me permission, I'll give one more hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It says, "An Anas radiyallahu an." This hadith is narrated by Anas radiyallahu an. It says, see, a Nabi, wahi is coming to him. You can imagine the jalal of wahi, the heat of wahi. And a man who's been and seen Allah subhanahu wa ta'ala, a man who's been and he's seen Jannah and Jahannam, a man who's been up into the heavens. Can you imagine the awe and the fear that people might feel? Amr ibn al-As radiallahu anhu, he says on his deathbed, these are his words on his deathbed, and he's telling this to his son. He goes, Wallahi, if you ask me to describe the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I cannot describe it. I will not be able to describe him. The reason being is because we could not look at him with our eyes. We could not look at him with our eyes. You can imagine how much awe of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Anas radiallahu anhu narrates, كان للنبي صلى الله عليه وسلم صديق. Rasul had a friend. The Prophet صلى الله عليه وسلم had a friend. Look at his dealings with a friend. يقال له زاهر. His name was Zahir. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to say, زاهر باديتنا ونحن حاضروه. Zahir is our host when we go into the countryside, and when he comes here, we are his host. ونحن حاضروه. وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز عليه. He would bring gifts for the Prophet صلى الله عليه وسلم, and the Prophet in return, he would also prepare for him when he used to leave. So فأتاه يوما, one day he came to him, وهو في السوق, and he was in the bazaar. فأخذه من خلفه. The Prophet sallallahu alaihi wasallam took hold of him from behind of him. He went up to him and put his hands on his eyes from behind. You can imagine Nabi. We cannot imagine doing these things. We think that this is not good. Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأخذه من خلفه. فلما رأى أن النبي صلى الله, when he knew immediately, and the Prophet ﷺ said, من يشتري هذا العبد, who wants to buy this slave in the market? And the Prophet ﷺ is announced, من يشتري هذا العبد, who's going to buy this slave? He says, فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يألو. Because when he realized this is the Prophet صلى الله عليه وسلم, he didn't move. أن يلصق ظهره ببطن رسول الله صلى الله عليه وسلم, so that his back can continuously touch the Prophet صلى الله عليه وسلم's stomach. Then he says, Zahir says, إذا تجدني يا رسول الله كاسدا. Ya Rasulullah, if you try to sell me in the bazaar, then you'll get no money from me.
I'm cheap. No, you're not going to gain anything. You're going to take a loss, Ya Rasulullah. The Prophet ﷺ says, Anta lasta bikasidin. It is not that you are not worth anything. Wa anta indallahi ghalin. In the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, your value is very high. This is the Prophet ﷺ. If we want to introduce the Prophet ﷺ to the non-Muslim community, this is how you should introduce him. In a manner that even they start thinking, who was this man? Who was this man? May Allah subhanahu wa ta'ala give us the divine guidance, tawfiq, to act upon the sunnah of the Prophet ﷺ, to implement one sunnah in our lives. One sunnah in our lives. It says that Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu says that there is going to come a time إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ سَكْرَتَانِ, when two intoxicants become apparent inside of you. Sakratul jahli, the intoxicant of ignorance, was sakratu hubbil aish, and the intoxicant of the love of life. Wajahadu fi ghayri sabilillah. And then your efforts will be other than the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qa'imuna yawma'idhin bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. That day a person to uphold the Quran and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. His ranks will be like the foremost of the muhajirin and ansar. May Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst them. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. अभी तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज हातिम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. माशाल्लाह जी, हाफिज़ हातिम साहब, इसने भी यहीं पर कुरान ख़त्म किया है. अब मैं गुजारिश करूँगा अपने बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक़ अजीज़ साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और कुछ नसीहत की बातें हमें भी करें. अभी टाइम है जी, हज़रत का बयान आखिर में होगा. चलो, ये अभी मेरे उस्ताद हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, कारी अब्दुल रशीद रहमानी साहब, जो कि यूके से तशरीफ़ लाए हैं. इन्हीं का असल में बयान था, तो उन्होंने टाइम भी इनको दे दिया है. चलिए, तो इंशाअल्लाह यही जो है वो
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت كله ألا وهي القلب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سرب سجودہ مگر عزم میں پختگی نہیں سرب سجود ہوں مگر
عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں مگر قابل بندگی نہیں۔ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی تو میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ اے باد صبا تو چمن سے جب گزرے تو کہنا بلبل زار سے، اے باد صبا تو چمن سے جب گزرے تو کہنا بلبل زار سے، کہ خزاں کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل بہار سے۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، میرے مسلمان بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس کے اندر ہم سب شریک ہوئے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا، اللہ رب العزت اسے عالم بعمل بنائے اور اسے اپنے ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت کی نعمت بنائے۔ ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور اس کے استاد مکرم حضرت مولانا محمد سالم نعمانی صاحب، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی اور اس بچے کے ماں باپ کے لیے بھی ایک بہترین نعمت عطا کی، جو دنیا میں بھی انشاءاللہ امن و سلامتی کا ذریعہ بنتی ہے، قبر میں بھی امن و سلامتی کا ذریعہ بنتی ہے، اور حشر میں بھی۔ اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت باعزت اپنی جنت نصیب فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس دور کے اندر جب کہ ہماری دوڑ اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ ہماری دنیا بن جائے، ہماری دنیا سج جائے، ہم دنیا کے لیے کچھ کر لیں، لیکن اللہ رب العزت پھر ہمیں ایسا ماحول مہیا فرماتے ہیں کہ جس کے اندر آنے سے ہمارے اللہ رب العزت کی طرف توجہ بڑھتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر برکات ملتی ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید جو ہم نے نازل کی ہے، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا، آؤ اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور تقوی و طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت یہ ماحول ہمیں میسر فرماتے ہیں، اس ماحول کے اندر ہم آتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، وہ کتاب مقدس جس کے نزول پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات کو تلاوت کریں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیں، ویعلمہم الکتاب،
اور اس کتاب مقدس کی ان کو تعلیم دیں، والحکمہ، اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھلا دیں۔ تو پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ جو کتاب مقدس نازل ہوئی بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ بیان تو انشاءاللہ ہمارے محترم حضرت مولانا عبدالرزاق عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لوگوں برابر نہیں جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یقین مانو جنت میں جانے والے بڑے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ ان کامیاب لوگوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ قرآن کریم ایک مقام پہ اعلان کرتا ہے فی جنات یتساءلون، جنت کے اندر، نعمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، آج وہ ہمارا دوست موجود نہیں، آج ہمارا وہ بھائی موجود نہیں، وہ ہمارا قریبی ساتھی موجود نہیں۔ جنت کے دسترخوان لگے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ ایک دوسرے سے گفتگو کے درمیان میں سوال کریں گے ایک دوسرے سے۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، او میرے بندو تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جہنم ان کے سامنے کر دی جائے گی، وہ اپنے ان بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو دیکھیں گے۔ تو سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، آج کس جرم کے پاداش میں تم یہاں گرفتار ہو؟ قرآن کریم اعلان کرتا ہے سب سے پہلا جو جواب آئے گا ان کی طرف سے، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہاں اللہ کے دین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ کوئی مذاق ہوتا تھا ہم بھی شامل ہو جاتے تھے۔ لندن میں ایک نکاح پڑھانے میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک آدمی بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ بعض آدمی کو اللہ پاک کی ملکہ دیتے ہیں کہ وہ جس مجلس میں بیٹھا ہو انوکھا لگتا ہے، اللہ کی تقسیم ہے یہ۔ کسی کو اللہ رب العزت دماغی طور پہ اتنا دماغ دے دیتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں اس کی طرف۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے میں نے رسالہ الہلال کے اندر ایک واقعہ پڑھا جو مانچسٹر سے شائع ہوتا ہے UK میں۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک ڈرائیور ہے، ٹیکسی ڈرائیور،
اس کو اللہ نے اتنا ذہن دیا ہے، اتنا قوی حافظہ ہے اس کا کہ یو کے کی ٹیلی فون کمپنی کی جو بک ہے وہ ساری اس کو ازبر یاد ہے۔ تذکرہ کر رہے تھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ نے ان کو کتنا دماغ دیا تھا، کتنی سوجھ بوجھ دی تھی۔ خیر اس طرف میں گیا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ہر آدمی کو کچھ کمالات دیے ہوتے ہیں، تو اس اسکاٹ لینڈ کے ڈرائیور کو ایئرپورٹ پہ اترنے والا مسافر صرف اس آدمی کا ٹیلی فون نمبر دے دے کوڈ سمیت، تو وہ بغیر کسی پوچھے آنکھیں بند کر کے اس کے دروازے پہ اس کو پہنچا دیتا تھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ لندن میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے، پوری مجلس پہ چھایا ہوا ہے۔ تو گفتگو کے دوران کہنے لگا کہ اللہ نے اگر صرف داڑھی والوں کو ہی جنت میں بھیجنا ہے تو یہ سکھوں کی داڑھی تو ہم سے بڑی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی وہ بیچارہ اپنی دفاع کے لیے کہ میرے پاس یہ سنت پیغمبر موجود نہیں ہے، تو اس دفاع کو کرنے کے لیے، حالانکہ ہم ہمیشہ اپنے بیان کے اندر یہی بات کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر کے اسے جنت کا مستحق بنا دے۔ تو بے نیاز ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت موجود نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کے نبی کی سنت کو رکھوں، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے کہ کون دل سے اس کے پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ دلوں کا مالک تو وہ ہے۔ تو اپنی مجلسوں کے اندر ہمیں ایسی گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے مذاق کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو۔ جیسے ہماری مجلسوں کے اندر، دوستوں کے اندر کئی دفعہ ایسی گفتگو ہوتی ہے، ایک نے ایک جملہ کہا، دوسرے نے ذرا اس سے کس کے دوسرا جملہ کہہ دیا، تو پھر آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں اسی بھی جانے ایو جی لائیے نا اور سڑدا ہی جائے گا، یاد ہی کرے گا، یاد ہی کرے گا۔ یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب ہمارے ہاں کرالے تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے بیان کے اندر یہی بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو ایسے جملوں سے بچو، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم سے وہ اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہو، اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہو۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جانے والے جب ان سے ان کے دوست احباب سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، وہ جنت والے سوال کریں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر،
آج کس جرم کے پاداش میں تم یہاں گرفتار ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غربا اور فقراء کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہاں کہیں مذاق ہوتا تھا اللہ کے دین والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ہم بھی ساتھ شامل ہو کے اپنا حصہ ڈالتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور اس دن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے کہ اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا۔ تو اپنے ایمان کو ایسا مضبوط کرنا ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سامنے ہوں، جو بھی گفتگو ہماری زبان سے نکلے ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ کل قیامت میں اللہ اس کا ہم سے سوال کریں گے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری کی ہے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی نے آپ کو تکلیف دی ہے، فوراً اس کو معاف کر دیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اللہ کے حضور اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ، جس کسی نے مجھے برا بلا کہا ہو، جس کسی نے مجھے کچھ کہا ہو، اے اللہ میں نے اس کو معاف کیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ اور فرماتے تھے کہ یہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری رات ہو اور میرے ذمے کسی مسلمان کا حق موجود ہو کہ اس نے مجھے برا بلا کہا ہو، اور کل قیامت میں جب وہ اللہ کے حضور پیش ہو اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا یہ جرم جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو اس کے اس بات سے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تکلیف پہنچے۔ تو ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے، اللہ ہمیں بنا دے۔ اسی بات کو بہادر شاہ ظفر مرحوم کہتا ہے، وہ فرماتے ہیں ظفر اسے آدمی نہ جانیے، ظفر اسے آدمی نہ جانیے، خواہ کتنا ہی ہو فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے، خواہ کتنا ہی ہو فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ عیش کی زندگی آئی، آسودگی کی زندگی آئی، اللہ کو بھلا دیا، غصہ آیا، پھر اللہ بھول گیا کہ آج میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں، کل مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ خبردار، اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے بڑے ہی کامیاب ہیں۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ایک
کائنات کی دھرتی پہ رہنے والے انسانوں، تمہیں اللہ نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں دنیا کے اندر مختلف شعبوں کے اندر تقسیم کر دیا، مختلف قوموں کے اندر تقسیم کر دیا، مختلف فیملیوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم کرنا اس لیے نہیں کہ فلاں قوم کا رہنے والا آدمی بڑا اعلیٰ مرتبے والا ہے، فرمایا نہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، یہ فلاں فیملی کا آدمی ہے، یہ فلاں ملک کا آدمی ہے، بس اس لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ آدمی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، یہ ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ جس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی، اسے پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات سے پورا نفع حاصل ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑھائی ہر وقت ہمارے سامنے ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ نے بعض لوگوں کو گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا، بعض کو قوت حافظہ نصیب کیا، بعض کو دولت عطا کی، تو یہ سب آزمائش ہے۔ پھر بیماریوں کے اندر کئیوں کو مبتلا کر دیا، تو یہ نہیں کہ جو بیمار ہے تو وہ تو نعوذ باللہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو بیماری کے اندر مبتلا ہے وہ ہم سے اللہ کے ہاں کئی گنا زیادہ محبوب ہو۔ یہ تو صرف ہمیں بتلانے کے لیے ہے کہ بیمار کو دیکھنے کے ساتھ تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیماری سے بچایا ہوا ہے، ورنہ میں بھی اللہ کا وہی بندہ ہوں، وہ بھی اللہ کا وہی بندہ ہے جو بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اسے اللہ نے بیماری کے اندر مبتلا کر کے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا جو دنیا کے اندر بیماریوں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا رہا، تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو، اس کے انعامات کو اس کے سامنے کریں گے، تو وہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین اتنی نعمتیں میرے لیے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے، تو وہ میرا بندہ ہے کہ میں نے تجھے تکلیف کے اندر ڈالا، تو اس پہ صبر کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت آدمی کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوگی کہ کاش اس سے زیادہ مجھے تکلیفیں آتی اور آج اس سے زیادہ نعمتیں ملتی۔ یہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے، حدیث پاک کے ایک جملے سے آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنتی اپنے جنت کے اندر ہوگا، جنت کے 100 درجے ہیں، اللہ نے جنت کے 100 درجے بنائے ہیں۔ جیسے حافظ قرآن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ تو میری کتاب کو جیسے محبت سے دنیا میں پڑھتا تھا، آج اسی طرح پڑھنا شروع کر،
اور اوپر جانا شروع کر. وہ الف لام میم سے شروع کرے گا اور پڑھتا ہوا پورا قرآن جب والناس پہ پہنچے گا تو جس درجے پہ پہنچا ہوگا جنت کے اللہ فرمائیں گے یہ تیرا مقام ہے. اللہ ہمیں نصیب کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنتی اپنے جنت کے اندر ہوگا. تو اب جنت کے اندر جب ہوگا تو کتنی نعمتیں اس کے پاس ہوں گی، لیکن اسے ایک ہوا چلتی ہوئی آئے گی اور اس کے اندر ایک خوشبو آئے گی. اس خوشبو کو سونگھ کر بےتاب ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی، اتنی اعلیٰ خوشبو. تو اسے جواب دیا جائے گا کہ یہ آپ سے اوپر جو جنت ہے اس جنتی نے ایک کروٹ لی ہے، اس کے جسم سے جو ہوا ٹکری ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہے. تو وہ کہے گا کہ وہ جنتی کوئی اللہ کا نبی ہے؟ جواب دیا جائے گا نہیں. وہ اللہ کا کوئی ولی ہے؟ نہیں. تو وہ کون آدمی ہے؟ تو جواب ملے گا کہ وہ تمہاری طرح مومن مسلمان ہے. تم بھی محنت کرتے رہے، وہ بھی محنت کرتا رہا. تم بھی سبحان اللہ پڑھتے رہے، وہ بھی سبحان اللہ پڑھتا رہا. تم بھی الحمدللہ پڑھتے رہے، وہ بھی الحمدللہ پڑھتا رہا. تم بھی اللہ اکبر کہتے رہے، وہ بھی اللہ اکبر کہتا رہا. لیکن تمہارے اور اس کے درمیان ایک سبحان اللہ زیادہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک سبحان اللہ اس کی زیادہ ہو گئی ہے تم سے، اس لیے اس سے تمہارے سے اوپر والی جنت مل گئی ہے. تو یہ جنت میں جانا وہ تو اللہ کے انعام و اکرام پہ ہے، لیکن انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے. اگر ہمارا دل دنیا کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے تو اس دنیا کو جو اللہ نے ہمارے لیے نعمت بنایا ہوا ہے وہ نعمتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی. تو اس دنیا کی زندگی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، کیونکہ اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے. اللہ کے نام پہ اپنا مال خرچ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑنا، نمازوں کو باجماعت ادا کرنا، اس بات کی فکر کرنا کہ میری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات، پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتیں زندہ ہو جائیں. تو جب آدمی فکر کرے گا تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اور جب فکر نہیں کرے گا، غافل رہے گا، دنیا کے لیے بھاگتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، تو اس کا انجام بھی قرآن نے بیان کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو، جنت کے اندر جانے والا اور جہنم کے اندر جانے والا دونوں برابر نہیں. جنت میں جانے والا بڑا ہی کامیاب ہے. اللہ ہمیں وہ کامیابی نصیب فرمائے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہم نے نازل کیا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر اس کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس کی ہیبت سے، اس کے رعب سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور روئی کی طرح اڑتا. لیکن اللہ نے مومن کے دل کو یہ استقامت دی کہ مومن کا ایک معصوم بچہ 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا اللہ کے قرآن کا حافظ بن جاتا ہے. اللہ یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائے. آمین. تو میں بات کو زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے محترم حضرت مولانا عبد الرزاق عزیز صاحب بھی تشریف فرما ہیں.
انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے نہیں ٹھیک ہے تھوڑا تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ نعمت ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. جس پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امت میں داخل ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی, اللہ نے ہمیں بن مانگے اب وہ نعمت عطا کی. تو اس نعمت کی ہم قدر کریں اور اپنی اس خوش نصیبی پہ خوش ہوں, فخر کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی والہانہ محبت ہو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, اور مسلمان وہ ہے جسے دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے. دور سے آدمی کسی مسلمان کو دیکھے تو وہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے. تو میرے مسلمان بھائیوں, اللہ نے ہمیں ان ملکوں کے اندر بھیجا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کی آبیاری کریں, اللہ کے نام کو بلند کریں, اور اپنی زندگی کے اندر بھی, اپنے ماحول کے اندر بھی یہ خوشبو پیدا کریں کہ ہمارے چلنے سے, اٹھنے سے, بیٹھنے سے ہر دیکھنے والا اس بات کو محسوس کرے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہماری وجہ سے کسی غیر مسلم کو, کسی مسلمان کو, کسی غیر مسلم کو, کسی جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مسلمان امن و سلامتی کا داعی ہے. ہمارے پیغمبر کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم امن کا پیغام لے کے آئے اور ہمیں امن کا داعی بنایا. فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا مشن کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تم بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ. تو لوگوں کو ہم اللہ کی طرف کیسے بلائیں گے جب ہماری اپنی زندگی کے اندر اللہ کا دین ہوگا, ہماری اپنی رغبت اللہ رب العزت کی طرف ہوگی, ہمارے اپنے دل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال سے ہمیں محبت ہوگی. تو اللہ رب العزت یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے حضرت مولانا عبدالرزاق عزیز صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں. سب سے پہلے جی تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ شاف حسن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. دعوت خطاب ہے جناب حضرت مولانا عبدال رزاق عزیز صاحب کو. اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوئے گی اور نماز کی امامت مولانا قاری ابراہیم صاحب کریں گے. اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت سنیک کا انتظام کیا ہے تو وہ آپ لیتے ہوئے جائیے گا انشاءاللہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس کے بعد
بے شک کوئی کتاب ہدایت نہ آئے گی. اور اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. برادران محترم، علماء کرام، حضرت قاری صاحب مدظل العالی دور سے تشریف لائے ہیں. میری خواہش تھی کہ ان کا بیان جاری رہتا اور ہم اس سے محظوظ ہوتے رہتے. وہ اپنے خطاب سے محظوظ فرما رہے تھے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. کائنات کے رب کے حضور سپاس گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو پچھلے 30 سال سے وہ انگلینڈ کے مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں. لندن سے لے کر ڈیوزبری تک، اسکاٹ لینڈ تک، برمنگھم اور مانچسٹر، لیسٹر اور دوسرے مقامات پر ان کے خطابات ہوتے رہتے ہیں. بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں. یہ ہماری بڑی سعادت مندی ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے. ہمارا یہاں آنا جو ہے یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے. یہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے گھر کے مہمان ہیں. یہ اس علاقے کے، اس کمیونٹی کے لوگوں کی سعادت مندی ہے کہ کائنات کے رب نے اپنا ایک اور گھر اس ایریے میں بنا دیا ہے، بنوا دیا ہے. دعا فرمائیے کہ جس نے بھی دام درم قدم قلم سخن، جس انداز سے بھی اس کی آبیاری کی ہے اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اسی کو کہتے ہیں کہ گر قبول افتد ز عز و شرف. کائنات کے رب کے ہاں اگر ہمارا ایک معمولی عمل، معمولی نیت اگر قبول ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں. اس لیے جو ساتھی ہم میں سے جس کسی سے بھی اللہ تعالیٰ خدمت لے لیں، ہر ایک کے ذمہ مختلف خدمات ہیں. اللہ کے دین کی آبیاری اور اس کی نصرت. کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے بن جاؤ. جب تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، کائنات کے رب کبھی آپ تمہیں رسوا نہیں کریں گے. وہ کیسے رسوا ہو سکتا ہے؟ جس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے، جس کا تعلق رب سے ہو جائے، جس کا تعلق اپنے کریٹر سے ہو جائے، جس کا تعلق اپنے سسٹینر سے ہو جائے، اپنے رازق اور مالک سے ہو جائے.
وہ کب رسوا ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی گر نہیں سکتا۔ اس کے لیے تو بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، رفعتیں ہی رفعتیں ہیں۔ دنیا اسے کچھ بھی سمجھے، لیکن رفعتیں اور بلندیاں اسی کے لیے ہیں کہ جو اللہ سے جڑ گیا اور اللہ کی کتاب سے جڑ گیا۔ ابھی دیکھ لیجئے، ایک بچے نے اس بابرکت اس نومولود مسجد میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔ شروع دوسری جگہ پہ کیا، استاد ایک ہی ہیں، حضرت مولانا محمد سالم نعمانی صاحب۔ دوسرے بچے نے بھی حفظ ان سے کیا، لیکن ایک بچے نے آج ہی قرآن کریم حفظ کر کے مکمل کیا اور آج وہ حافظ بن گیا۔ آج وہ حافظ بن گیا۔ حافظ کس کا نام ہے؟ حافظ اللہ کا نام ہے۔ یا حافظ، جس نے قرآن یاد کر لیا اس کے بعد اسے لوگ اپنے نام سے کم اللہ کے نام سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حافظ جی آئیے، حافظ صاحب آگے تشریف لے آئیں، حافظ صاحب تلاوت کر دیں۔ یعنی کائنات کے رب نے اس کا نام ہی حافظ رکھ دیا تاکہ آج کے بعد اسے لوگ اگر پکاریں تو اللہ کے نام سے پکاریں، حافظ کے نام سے پکاریں، اس لیے کہ کائنات کے رب کا کلام اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ اور این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جسے کائنات کے رب چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم عظمتوں والی بک، عظمتوں والی کتاب۔ علامہ ابو المعالی رحمہ اللہ شیخ التفسیر، علم تفسیر کے امام ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کے 55 نام گنوائے ہیں۔ ان میں انہوں نے قرآن کریم کے 55 نام گنوائے ہیں، اور بعض حضرات نے تو 100 تک بھی نام گنوائے ہیں۔ لیکن سب سے مشہور نام قرآن ہے اس کا نام تنزیل بھی ہے، کتاب بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے، بے شمار نام ہیں، لیکن سب سے مشہور نام اس کا قرآن ہے۔ اور قرآن کے معنی ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرأ یقرأ قرآنا وقراءۃ، قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے روئے زمین پر۔ اور ہر وقت میرا یہ دعویٰ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب روئے زمین پر اللہ کا کلام نہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک لمحہ، ہر وقت روئے زمین پر کسی نہ کسی جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، نماز میں بھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، گھروں میں بھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں گے نا تو آپ دیکھیے کائنات کے رب کا نظام کیا ہے۔
یہاں رات ہے، کسی جگہ صبح ہو رہی ہے، یہاں عشاء ہے، کسی جگہ فجر ہو رہی ہے۔ آپ ایک ہی ملک میں دیکھ لیں، ایک ہی شہر میں دیکھ لیں، یہاں مغرب 5:40 پہ ہو رہی، تھوڑا آگے جائیں تو 5:45 پہ ہو رہی ہے، اور آگے جائیں تو 5:50 پہ ہو رہی ہوگی۔ آپ دوسری طرف چلے جائیں تو 4:30 پہ ہو رہی ہوگی۔ جو ہی ایک جگہ مغرب کی تلاوت ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ اللہ اکبر کی صدا ختم ہو کر وہاں مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو روئے زمین پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ یہ تو نماز کی بات کی، باقی مدارس میں، مکاتب میں، یہ جہاں مستقل مدرسے ہیں، جہاں بورڈنگ اسکول ہیں، وہاں پر بچوں کو سحری کے وقت اٹھا کر تلاوت کرائی جاتی ہے۔ جو حافظ بنتے ہیں نا، انہیں سحری کے وقت اٹھا کر، کچھ اللہ کے بندے رات کو 2 بجے اٹھ کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو روئے زمین پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، اور اسی تلاوت کی برکت سے کائنات کے رب نے ہماری بے پناہ خطاؤں پر پردے ڈال کر صرف نظر کر کے ہمیں تباہی سے بچایا ہوا ہے۔ تھپیڑے آ رہے ہیں تاکہ سنبھل جائیں، بلکہ میں یہ کہوں گا معاف کیجئے، آج ہماری کیفیت اس اونٹ کی طرح ہے جس اونٹ کو مالک جو ہے وہ چابک رسید کر رہا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ مالک چاہتا کیا ہے مجھ سے۔ ہمیں تھپیڑے مل رہے ہیں، لیکن ہم وہ سمجھنے سے قاصر ہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں کہ مالک کیا چاہ رہا ہے ہم سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو دیہات کے اندر زمین میں جو ہل چلاتے ہیں، ہل چلانے والا جب ہل چلا رہا ہوتا ہے اور آگے جوتے ہوئے بیل جب اپنا راستہ تھوڑا سا مختلف کر دیتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں، تو پیچھے چلانے والا اس کو چابک رسید جب کرتا ہے تو وہ بیل فوراً سنبھل جاتے ہیں اور ٹھیک راستے پہ جانا شروع ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، مالک ہمیں ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ بڑا کمزور بھی ہے اور بڑا متکبر بھی ہے، بڑا منکسر بھی ہے، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ جی جب وہ بگڑ جاتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا، پھر اس کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آتی۔ جی اللہ کے نبی تعلیم فرما رہے ہیں، ابو جہل کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ قرآن کریم دنیا کی وہ نعمت ہے، دنیا کی وہ نعمت ہے کہ جس کے دیکھنے سے، جس کے پڑھنے سے، جی جس کے پڑھانے سے ہر انداز میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا اور وہ محبت سے قرآن اٹھا کر چوم لیتا ہے، اس پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم کا ایک لفظ کوئی آدمی پڑھے، ایک لفظ، جملہ نہیں، ایک لفظ، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، لا اقول لکم الف لام میم حرف، میں تمہیں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ نے تشریح فرمائی، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، 3 حروف ہیں، یہ ایک حرف نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کو الف لام میم کے معنی آتے ہیں؟ کسی کو نہیں آتے۔ الف لام میم کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، الف لام میم، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم را، نون، قاف، کسی کو ان کے معانی نہیں آتے، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ مثال دی نا، الف لام میم، لا اقول لکم الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، ان کے معنی کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا کہ جو ایک لفظ پڑھے اسے 10 نیکیاں ملتی، جس کے معنی یہ ہے، میرے آقا فرما گئے کہ جو آدمی بغیر سمجھے قرآن پڑھے اسے 10 نیکیاں ملیں، ایک حرف کے بدلے میں۔ اور وہ لوگ، آج ایک یہ بھی فتنہ ہے آج کے دور کا، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ویسے ہی رٹا لگا رہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بغیر سمجھے پڑھنا اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو نماز نہ پڑھیں، جی آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو آپ قرآن نہ پڑھیں۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقول لکم الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جو بغیر سمجھے اسے 30 نیکیاں، 3 حروف کے بدلے میں، اور جو سمجھ کر پڑھے، یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے کہ اس نے کس کیفیت سے یہ تلاوت کی، کس موقع پہ تلاوت کی، کس انداز سے پڑھا، جی کس نیت سے پڑھا۔ اگر ریا کے لیے پڑھا تو ظاہری بات ہے اجر نہیں ہے، اگر دکھلاوے کے لیے پڑھا تو ظاہری بات ہے نماز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں نے نماز کس نیت سے پڑھی ہے؟ آیا میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پڑھی، یا آپ نے مجھے دکھانے کے لیے پڑھی، یا اس سے اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھا؟ برادران محترم، قرآن کریم کے پڑھنے سے، پڑھانے سے اللہ تعالیٰ برکتیں بھی نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مشکلات میں محفوظ بھی فرماتے ہیں۔ آج جو ہم بچے ہوئے ہیں نا، جتنے بھی بچے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال نہیں ہیں، یہ قرآن کی تلاوت جو ہو رہی ہے دنیا میں،
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرم فرما رہے ہیں۔ اور میں یوں نہیں کہہ رہا، جب پہلی وحی جبرائیل امیر میرے آقا پہ لے کے آئے غار حرا میں، جسے حالی نے کہا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ہی کیمیا ساتھ لایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ فرمایا۔ اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے تاکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرما دے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے تاکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ پہ کرم فرما دے۔ تو جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے وہ بڑے سعادت مند ہیں ماں باپ جو اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑ رہے ہیں اور ان کے سینے میں قرآن محفوظ کرا رہے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ ان کا تعلق قرآن سے جڑا رہے۔ اس قرآن سے جڑے رہنے سے اللہ تعالی ہم پہ کرم فرمائیں گے۔ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے حفظ میں، ناظرہ میں، جیسی جیسی ان کی ایج ہے اس کے مطابق آپ ان کو قرآن سے ان کا تعلق جوڑیے تاکہ اللہ ان پہ کرم کرے گا ان کے پڑھنے کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے آپ پہ کرم کر دے گا۔ تو وقت ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم کی خدمت کرنے کی، قرآن کریم پڑھانے کی، قرآن کریم پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔